उलमाए किराम गुफ्तगू कर रहे हों, तवज्जो के साथ समाअत फरमाया करें और एक एक लफ्ज़ पर गौर किया करें और उसे अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दिया करें। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम आधी बात सुनते हैं, आधी अनसुनी कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि मौलवी साहब ने क्या बात की थी, मसला समझ नहीं आया, ये उन्होंने मसला बयान किया, हालांकि बयान कुछ और हुआ होता है। क्योंकि हमारे मिजाज कुछ ऐसे हो चुके हैं, मैं खतीब नहीं हूँ, लेकिन चंद एक ज़रूरी बातें मैं आपको आपकी गोशगुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने खिताबत सुनी तो हमारे माशाअल्लाह मिराज साहब बैठे आपको बड़े नशीले अंदाज में खिताब भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, तो आपकी जो नींद है वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके बाद हमारा खुसूसी खिताब जो है अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब भी इंशाअल्लाह आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताबत का अंदाज़ था हमारे भाई अब्दुल वाजिद साहब का, माशाअल्लाह उन्होंने भी प्यारे अंदाज के अंदर आपको गुफ्तगू सुनाई है, जोशीले अंदाज के अंदर। तो मेरा वो अंदाज तो नहीं है बहरहाल, ना ही मुझे ज़्यादा अशार आते हैं, मैं चंद एक कुरान और हदीस की बातें आपको सुना के इंशाअल्लाह अपना वक्त पूरा करूँगा। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा तवज्जो के साथ अगर आप सुनेंगे। वक्त कलील है इसलिए मैं ज़्यादा तमीदी गुफ्तगू के अंदर नहीं जाना चाहता। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ प्यारे हबीब आप इनसे फरमा दे, कुल आप इनसे फरमाएं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप इनसे फरमाएं ऐ लोगो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है किन्हें? हुजूर को। ऐ प्यारे हबीब आप अपने उम्मतियों से फरमा दें, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हो तो फिर क्या करो? अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब इनसे फरमा दें, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। इसका फिर फायदा क्या होगा कि क्या वाकई अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी? तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ प्यारे हबीब आप इनसे फरमा दे फिर तुम अल्लाह से मोहब्बत करो ना करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा मुहिब बन जाएगा, तुम महबूब अल्लाह के बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारा मुहिब बन जाएगा। ये अल्लाह का कुरान है। ये क्या है? अल्लाह का कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर निजात। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद, यहाँ पर एक जुमला कुछ ऐसा पहले एक बुजुर्ग की जुबानी सुना था, मुझे भी वो बहुत लगा था कि मिलाद मुस्तफ़ा को रस्मन निकाल कर वफा की तरफ लाना चाहिए। आज हम रस्मन तो मिलाद करते हैं जी जी, लेकिन खुदा की कसम हम हुजूर के साथ वफा नहीं करते, हुजूर के साथ वफा नहीं करते। जैसा कि अभी अलामा साहब एक बात समझा रहे थे, जल्दी में शायद वो समझा नहीं सके, किसी से भी इश्क हो जाए, किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, अगर वो उसकी मोहब्बत का इजहार ना भी करे, उसकी अफ़ाल से, उसकी बातों से, उसकी गुफ्तगू से, उसके उठने बैठने से पता चल जाता है कि ये किसका आशिक है। सुभान अल्लाह। वो आशिक के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि ये फलां का आशिक बना हुआ है, ये फलां के पीछे होता है। क्यों? उसकी गुफ्तगू बताती है, उसका किरदार बताता है, उसका हुलिया बताता है, उसका उठना बैठना बताता है कि ये आशिक किसका है। हम दावा तो करें कि हम आशिक के रसूल हैं, लेकिन हमारी शक्ल भी ना बताए, हमारा लिबास भी ना बताए, हमारा उठना बैठना भी ना बताए कि हम वाकई आशिक के रसूल हैं, तो खुदा की कसम ये इश्क की चस नहीं है, मोहब्बत की चस हुजूर की इत्तिबा है। हमें ऐसा हुलिया बनाना चाहिए, हमारा ये सरापा जो है सर से लेकर पांव तक, हमारा जिस्म ये गवाही दे, मुझे जुबान से ना कहना पड़े, हमारा ये जिस्म गवाही दे कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले, ये सच्ची मोहब्बत है। दावे तो बहुत लोग किया करते थे। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा है, बुखारी शरीफ की हदीस से बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं,
آپ کی مسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے، اس جملے پر تو ہم سارے خوش ہو جائیں گے. کل امتی یدخلون الجنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے منکر کے، سوائے منکر کے علاوہ میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، حضور کے صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر سے مراد کون ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے بہت ہی پیارا سا جواب دے دیا، سمجھا دیا، بتا دیا قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو کہ کوئی غلط تعویلات منکر کی نہ کرتے رہیں. منکر کون ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو میلاد مصطفیٰ ہم منائیں، حضور کی اطاعت نہ کریں. میلاد مصطفیٰ ہم منائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے میلاد منانا، لیکن محبت کے دیگر جو تقاضے ہیں، جو اہم تقاضے ہیں، انہیں بھی پورا کرنا چاہیے. میلاد منانے والا نماز نہ پڑھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور عاشق رسول کہہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تحقیق وہ کافر ہو گیا. بخاری کی حدیث، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک نماز. ہماری تو ساری زندگیاں بے نمازیوں کے اندر گزر جاتی ہیں، ساری زندگی میں کوئی ایک نماز نہیں ہوتی جو کوئی ڈھنگ سے ہم پڑھے. باتیں بھی کڑوی ہوگی لیکن کڑوی گولی ہی بخار دور کرتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے نا. یہ جو ہمیں ہمارے دلوں کو جو بیماری لگ گئی ہے نا، غفلت کی، سستی کی، لاپرواہی کی، دین سے دوری کی، اتباع سنت سے دوری کی، یہ کڑوی گولی سے ٹھیک ہوگی، میٹھی گولی سے نہیں ہوگا. ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ آپ سارے عاشق رسول بیٹھے، سارے آپ جنت میں جائیں گے، حضور کے میلاد میں آئے ہوئے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو صحیح بات کرتا ہے، جو آپ کو صحیح راہ دے. ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے نبی کو چاہنے والے ہیں، مانتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر حضور کی سنت کیوں نہیں اپناتے؟ ایک حدیث میں، دو حدیث میں، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک اور روایت کے الفاظ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری ملت سے نکل جاتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارے دین سے نکل جاتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر نعرہ بارے میں نماز اسے پڑھے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. پیارے بھائیوں، نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے اگر اس طرح کی گفتگو سننی ہے، الحمدللہ میرا چینل ہے یوٹیوب، میرا نام لکھے مفتی محمد طارق الشاذلی، تو انشاءاللہ آپ کو تمام دینی مسائل پر اور ایسے ایسے مسائل پر صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن و حدیث، اس کے علاوہ آپ کو بات نہیں ملے. اور وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی کہ جو ہمارے عام مولوی ممبر پر اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں. میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ میں نے بھی مدرسہ نہیں بنایا، نہ میں کسی سے مسجد کا چندہ لیتا ہوں، نہ مدرسے کا لیتا ہوں. الحمدللہ میں ایک باعمر آدمی ہوں، اور اس لیے میں نے ابھی نئی بیٹی سے کہا کہ مجھے جلدی ہی ٹائم دے دیں، تو میں نے رات کو سنا بھی ہے، صبح کو میں نے مزدوری بھی کر، میں مزدوری کر کر کھانے پاتا ہوں. اس لیے سچی بات کہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے.
اگر ہم نے لوگوں کو غلط راستے پر چلایا دنیا میں تو واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، لیکن میدان معاشر اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو خدا کی قسم پھر حضور کے دین کے ساتھ دنیا میں وفا کر کے جائے۔ آج ہمارا جو معاشرہ بگڑ چکا ہے اس کی ایک وجہ ہمارے کچھ وہ علماء بھی ہیں جو لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں۔ ہمارے کچھ ہمارے صحیح علماء بھی، اچھے علماء بھی، ہر زمانے کے اندر ایک نمبر بھی چیز ہوتی ہے، دو نمبر بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی وہ ہے جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، گارنٹی حضور دے رہے ہیں، شرط اطاعت ہے۔ اور جو حضور کی نافرمانی کرتا ہے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ تو منکر ہے، جو میرا امتی ہے۔ اب جب ہم حضور کی اطاعت نہیں کریں گے، بیمہ پالیسی کس نے کرائی؟ اس دل میں سوچتے ہاتھ کھڑا مت کریں۔ کون سا ایسا ہے کہ جس کی رقم بینک میں نہ پڑی ہو؟ چند لوگ، زیادہ تر لوگوں کی رقم بینکوں میں بھی اور ویسے حفاظت کے لیے رکھیے، کرنٹ بورڈ میں اس میں تھوڑی سی اجازت ہے، زیادہ نہیں ہے، اس میں بھی بہتر ہے، اس میں بھی نہ رکھیں۔ لیکن جب ہم فکس کر دیں گے، رکھ دیں گے کہ اتنے عرصے بعد اتنا نفع ملے گا، سود ملے گا، سود کے بارے میں قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم بہت بڑی حضور کی نافرمانی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الربا 70 ہوگا، سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ، وَأَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ۔ آپ نے السلام نے فرمایا کہ ان 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ جو ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر۔ سود کے کتنے گناہ ہیں؟ سود کے کتنے گناہ؟ 70۔ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے میلاد میں ہم بیٹھے اس کا فرمان۔ اگر کسی نے فرمان دیکھنا ہو کہ کون سی حدیث کی کتاب ہے، آ جائے، آپ کے علاقے کا ہم دور کا نہیں، حوالہ میرے ذمہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے چھوٹا جو گناہ ہے، باقی بڑے ہیں، ان میں سے چھوٹے گناہ کی کیفیت اور معیار جو حضور نے بتایا ایسے ہے جیسے کوئی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر سود نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے ہیں ایسے بھائی بھی، کتنے ایسے بھائی ہمارے ہیں جنہیں بعد میں پتہ چلا یار بیمہ پالیسی یہ جو سارا سسٹم ہے یہ سود ہے، انہوں نے چھوڑ دیے، پیسے بھی جتنے انہوں نے بھرے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑ۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اگر مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب مسئلے کا پتہ چل گیا کہ یہ سود ہے، ناجائز ہے، ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیاوی نقصان پورے ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم ایمان کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں ہے، یہ سود کے 70 گناہ، سود کے کتنے گناہ؟ 70 گناہ، اس میں سب سے چھوٹے گناہ کی کیفیت آپ نے سنی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس غیبت کا گناہ سود سے بھی بڑھ کے۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا گیلا کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسی بات بیان کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اگر نہ پائی جاتی وہ بہتان ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر پائی جاتی ہے وہ بات تو وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے کہنا، اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناراض ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناراض ہو، تو وہ غیبت کہنا۔ وہ کیا؟ غیبت، یعنی اگر بات آپ سیدھی بھی اچھی بھی کریں لیکن انداز آپ کا ایسا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو ناراض ہو، برا سمجھے اچھا نہ سمجھے تو یہ غیبت ہو، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کا گیلا شکوہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سود سے بھی بڑھ کر اس کا گناہ ہے، سود سے بھی بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
ہم دیکھیں روزانہ کتنے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اور اگر جہاں پر غیبت ہو رہی ہو اور جتنے سننے والے ہیں ان کو چاہیے یا تو روک دے غیبت کو یا وہاں سے اٹھ جائے، وگرنہ وہ بھی برابر کی شریک۔ جھوٹ آ جانا ہے، دھوکہ آنا ہے، فراڈ آنا ہے، یہ سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ آج بھی صبح ایک درس کے اندر جسے بات پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنین میں سے افضل مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، مومن متقی ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، وہ تمام مومنین میں سے افضل و اعلیٰ۔ کیا ہم یہ چیزیں باہر نکال کے پھینک نہیں سکتے حضور کی محبت کی خاطر؟ پیارے مسلمان بھائیوں، یہ میلاد پاک کا ایک پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آنے کے بعد، حضور کے آنے کے بعد کفر کا نظام ختم، یہ حضور کا میلاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، کفر کا نظام ختم ہو گیا، وہ سسٹم ختم ہو گیا کہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو بیٹا سمجھ لیا کرتے تھے، یعنی خدا سمجھ لیا کرتے تھے، حضور کی آمد کے بعد وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ آج ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جو سنی ہیں یہ اپنے نبی کی تعریف اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم حضور کا میلاد اس لیے کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کی شان ہے، خدا کی صفت ہے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی میلاد کرنے سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کا شرک کا، کچھ لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میلاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے سریکی کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ میلاد منامن کو شرک نہیں، پٹ دے دے شرک کیا پاڑا۔ میلاد منامن شرک نہیں، پٹ دے دے، اکھیڑ دیتا ہے، شرک کی جڑوں کو بھی اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی میلاد جب منائیں گے آپ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میلاد کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کا۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو ہم حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ جو اگر یہ اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی میلاد منانا شرک ہے، تو معاذ اللہ وہ پھر حضور کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو نبی پیدا ہوتا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پر کہتا چلو کہ اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، سبحان اللہ، در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی محبت ہے۔ حضور ہی کی محبت سے اللہ کی محبت ملے گی، حضور کے در سے ہر چیز ملے گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، چند ایک باتیں آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں مارا، اے پیارے حبیب آپ نے نہیں مارا جس وقت آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا جس وقت آپ نے مارا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے مارا ہے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹا کر جا رہے ہیں، کفار آگے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ میں مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائی، ان کے چہرے پر مار دی۔ اس مار کا اثر ایسا ہوا کہ انہیں نظر کچھ نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے چلے گئے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں کس انداز میں بیان فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وَمَا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا۔ اگر صرف الفاظ پر ہی غور کریں، الفاظ پر ہی غور کریں تو خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے جب آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا۔
ویسے بظاہر تو اس کا تک ہی نہیں بنتا اگر ہم اپنے عقل سے سوچیں کہ جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر حضور کی مار اللہ کی مار ہے, حضور کی مار کس کی مار ہے؟ اللہ کی مار ہے. ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک, کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اے پیارے حبیب آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جو بیعت کرتے ہیں حضور کے ہاتھ پر, اللہ فرما رہا ہے انما یبایعون اللہ, اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. حالانکہ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تمام صحابہ کے ہاتھ پر, کن کے ہاتھ پر تھا؟ صحابہ کے ہاتھ پر, اللہ کا ہاتھ تھا, ایک حضور کا ہاتھ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیارے حبیب جب آپ نے بیعت کی آپ کے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی, ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اس طرح کی اور بھی آیات کریمہ موجود ہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا جو کچھ بھی لینا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس, ٹھیک ہے اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں مل جائے گا, لیکن آپ نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوگا جتنا حضور نے کیا ہے, مل جائے گا. لیکن وسیلہ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے, بغیر وسیلے کے دنیا کے اندر بھی کام نہیں ہوتا. اللہ سنتا سب کی ہے. جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سن لیتا ہے, قبول کرتا ہے, دعا بھی قبول کرتا ہے, باقی کرتا ہے, لیکن ہماری جو آواز ہے ہماری دعا اللہ تک پہنچے گی تو اللہ قبول کرے گا. وسائل کا انکار ہم نہیں کر سکتے کبھی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا, حضور کے در سے جو بھی بھیک مانگنی ہے حضور کے در سے. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی سکھایا. میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کو گوش گزار کرتا چلو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جب ہم دم بھرتے ہیں, آپ کے ساتھ محبت کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں, تو بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کرتے تھے, کجاوا تیار کیا کرتے تھے, ایک غزوے کے واپسی پر ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور حضور کے وہ صحابی جو ہیں انہوں نے آپ کی سواری کو سیڈ میں رکھا, اور جب وہاں سے چلنے کی تیاری ہونے والی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کی سواری تیار کرنے کے لیے حضور کے وہ صحابی آئے, آپ کی سواری تیار کر رہے تھے, اچانک ایک تیر لگا ان کے حضور کے صحابی کو, وہاں پر ان کا وصال ہو گیا. دیگر جو وہاں پر حضور کے صحابہ تھے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہنی ان لک الشہادہ, اے حضور کے صحابی آپ کو شہادت مبارک, شہادت مبارک. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اسے شہادت کی مبارکباد دے رہے, تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ شہید ہے؟ حالانکہ حضور کے صحابی ہیں. اور یہ بھی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. دنیا کے جتنے بھی ولی اکٹھے ہو جائیں, حضور کے ایک صحابی, ایک حضور کا ایک صحابی, اس کی شان ایک طرف اور ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ان کی شان ایک طرف. حضور کے صحابی کا مقام و مرتبہ پھر بھی عرفہ ہوا ہے. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اسے شہید کہو؟ آپ نے السلام نے فرمایا میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں, میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ فلاں غزوہ کے موقع پر
مال غنیمت میں سے کس شخص نے ایک چادر چرائی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم میں جانے کے لیے اسی لیے کافی ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے. کس کتاب کی حدیث ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے. ہم علم غیب حضور کا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جو ہمارے حضور اپنے صحابی کے تمام حالات و واقعات کو ان کی چادر چرانا بھی جانتے ہو، ہمارے احوال کو نہیں جانتے. آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ آج بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اگر زمین ہمارے نام کرواتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دروازے سے دفع ہو جاؤ. آج والدین بچیوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ رشتہ ناتا تعلق قائم رکھنا ہے تو پھر زمین بھائیوں کے نام کرا کے جاؤ. یہ حق ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو جائیداد کا، وراثت کا حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مربے کے مربے کئی سو کنال، سینکڑوں کنالیں ہڑپ جاتے ہیں اور آخری جیسے ہی سفید بال داڑھی کے ہوتے ہیں کہ پھر حاجی نمازی بن کے مسجد میں سب سے پہلے بانگ دینی ہے، اول سامنے بیٹھنا ہے، امام بھی بن جانا ہے، سب سے بڑے متقی آ گئے. حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو، ہم تو کسی کھیل کی مولی نہیں، خدا کی قسم. آج سب سے بڑا فراڈ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. سب سے بڑا فراڈ اگر دیکھا جائے، خدا کی قسم، ایک ہمارا ریڑھی لگانے والا وہ بھی فراڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ اچھے سیب آگے لگائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ مسلمان کا کام نہیں، یہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، بازار سے گندم کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے وہ گیلی تھی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی پانی لگ گیا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر خشک نیچے گیلی. جو حضور نے وہی پر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا وہ ہم میں سے نہیں. جو دھوکہ دے، جو فراڈ کرے ہمارے ساتھ، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ایک چھوٹا سا ریڑھی والا وہ بھی فراڈ سے بچتا نہیں. آگے لگائے ہوئے دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ سیب لینے ہیں، اسی کے مطابق قیمت ہے، لیکن وہ ڈالتا ہے پیچھے سے. وہی کئی مرتبہ لڑائی بھی ہو جاتی، نہیں جی آگے سے ڈالو، نہیں جی پیچھے ڈالو. مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے ساری چیزیں مکس کر کے رکھیں، بتائیں کہ یہ چیز خراب ہے. اگر کسی چیز کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص ہے، بتائیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے. یہ بیع کا اصول ہے. مسلمان اگر آیا ہم کو یہ بیع کا خرید و فروخت کا اصول ہے جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر آ کر شاپر کھولتے ہیں تو وہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت پیارے سے سیب ڈالے ہیں، سبزی ڈالی اچھی سی، گھر آتے تو آدھی گلی ہوئی. یہ جس آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے حکمران یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم خود کیا ہے؟ ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ہے، واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. معاشرہ بنتا ہے اپنے گھر سے، اپنے آپ سے. ہم نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ میں جس عہدے پر ہوں میں اسی کے اندر دھوکہ فراڈ کر رہا ہوں. جتنا میرے ہاتھ لگ رہا ہے میں اتنا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. تو میں لوگوں پر کیا بات کر سکتا ہوں؟ تو پیارے بھائیوں، مسلمان بھائی، مرنا ہے، آج میں تو کل دنیا سے جانا ہے. ہمارا دین بھی نہیں کہتا کسی کو دھوکہ دے، کسی کا حق ہے، کسی کا حق ہے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیمات کے لیے اپنے ایک صحابی کو جو حضور کے بہت قریبی صحابی تھے، صرف ایک چادر کی وجہ سے، صرف ایک چادر کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے یہ ایک چادر کافی. تم شہید کیوں کہہ رہے ہو؟ آج تو ہمارے جہاز کے اندر بھی وہ جو زنانیاں ہوتی ہیں مردوں کی خدمت کرنے والے، ٹھیک ہے دفع کریں اسے، تو وہ بھی اگر جہاز گر جائے تو وہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہے. ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت کی آواز بھی غیر مرد تک نہ جائے. چہرہ دکھانا تو دور کی بات ہے، جسم کی نمائش دکھانا تو دور کی بات ہے. ہمارا دین اسلام تو اتنا تک کہتا ہے کہ عورت کی آواز بھی کسی غیر محرم تک نہ جائے. اگر کسی دروازے پر کوئی مرد آ کر دستک دے اندر سے، مسلمان عورت کو یہ حکم اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. اگر اندر سے بھی جواب
آج ہمارے حالات کیا بن چکے ہیں؟ آج ہم بچیوں کو اکیلا بے پردگی کے اندر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر جا رہی ہیں، پھر نئے نئے ڈرامے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا اکیلے میں بھیج دو، اکیلے میں سفر کرنے کی اجازت عورت کو ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں ہے جب تک محرم ساتھ. میلاد پاک منائیں، میلاد کے تقاضے پورے کریں، حضور کے ساتھ وفا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا کریں. یہ چند ایک باتیں ہیں، یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. ہمارا پورا معاشرہ وہ کیا کہتے ہیں، پورا تانا ہی بگڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں، پورا معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے. خدا کی قسم علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، علماء سے دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں. مر جانا ہے. ایک آخری، ہو سکتا ہے ٹائم میرا اوپر ہی ہو گیا ہو، لیکن آخری ایک بات جو بہت اہم ہے، یہ آپ کو گوشت گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے، ان قریب فتنے ہی فتنے میری امت کے اندر آئے گے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا و یمسی کافرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح اس حالت میں کرے گا کہ مومن ہوگا، شام تک وہ کافر ہوگا، شام اس حالت میں کرے گا مسلمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. ایسے ایسے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے اندر ایسا گر جائے گا کافر ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے اندر فتنے آئیں گے. ایک اور روایت کے الفاظ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہزاروں کا اجتماع ہوگا مسجد کے اندر. جمعہ کے روز ہزاروں کا اجتماع مسجد کے اندر ہوگا. فرمایا کوئی ایک ان میں مسلمان نہیں ہوگا. اگر کوئی ایک روایت کے اندر تیر کے لفظ ہے، ایک روایت کے اندر پتھر کے لفظ ہے، کوئی پتھر پھینک دیا جائے، کوئی بھی تیر پھینک دیا جائے، جس کو بھی لگے گا وہ کافر ہوگا. یعنی آئے مسجد میں ہوں گے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، لیبر ہوگا مسلمانوں کا، لیکن اندر سے مسلمان نہیں، اندر سے مسلمان. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حالات سے. یار میں یہ کسی مولوی کی پیر کی کسی کی بات نہیں، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. حضور کے فرمان پر تو ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور وہ کافر کیسے ہوں گے، فتنے کیسے ہوں گے؟ اگر کسی نے دین اسلام کی کسی چیز پر بھی تان کیا، تشریح کی، برا بھلا کہا، حتیٰ کہ ہلکا سمجھا، حتیٰ کہ دین اسلام کی کسی چیز کو ہلکا سمجھ لیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ آج ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے داڑھی رکھی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں بڑا آگے تو پرہیزگار نہیں کرتی نماز میں. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. نہیں کہ داڑھی رکھنے والا جو ہے وہ فرشتہ بن جاتا. آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھ کے وہ فرشتہ بن گیا، ہمیں اجازت ہے جو مرضی کرتے رہے. ایسا نہیں ہے. جس نے حضور کی سنت چہرے پر سجائی وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے اسے آپ گناہ سے تو نہ کریں، اسے داڑھی پر تو توہین نہ کریں، حضور کی سنت کی توہین تو نہ کریں. اگر کوئی حضور کی سنت کو ہلکا جانتا ہے، یہ کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے ہاں، کافر ہو جاتا ہے.